अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। उमर कहानी। उसने बड़े हक़ से कहानी सुनाए जाने का मुतालबा किया। वदिया, तुम्हें वाकई मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं? आज मैं फिर बेयकीन हो रहा था। इसमें अच्छा लगने वाला ऐसा क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता इसमें। हाँ ना, बहुत अच्छी लगी थी। उमर प्लीज़ कल की तरह कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। वो मेरे बराबर बैठकर मुंतज़िर निगाहों से मुझे देखने लगी। अपनी कहानी के अच्छा होने या ना होने के बारे में बेयकीनी के बावजूद आज सारा दिन एक कहानी और उसके किरदार अपने जहन में तरतीब देता रहा था। अगर वो आज कहानी सुनने ना आती तो यकीनन मैं बहुत दुखी होता, बहुत हर्ट होता। जब कहानी सोची हुई थी तो उसे कहना तो कुछ दुश्वार ना था। कहानी में उसकी दिलचस्पी और रहनुमा मेरी खुद की दिलचस्पी को भी कहानी में बढ़ा रहे थे। उसे कहानी सुनने में मज़ा आ रहा था तो मुझे सुनाने में। अभी हमारी कहानी आधी हुई थी कि बुआ जी कमरे में आ गई। उन्होंने बदिया और मुझे दोनों को नाराज़गी से घूरा। कल रात को सोती रह गई थी। इन्हें पता ही नहीं चल सका कि हम दोनों रात 12 बजे तक जागे हैं, मगर आज 10:30 बजे ही छापा पड़ चुका था। आने दो डॉक्टर साहब को, करूँगी तुम दोनों की शिकायत। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? 10 बजे के बाद मुझे दोनों बच्चों में से कोई भी जागता हुआ नजर ना आए। सुबह दोनों को सवेरे उठना होता है, फिर दिन में भी नहीं लेटते। अरे बच्चों को बड़ों से ज़्यादा सोना चाहिए। उन्होंने वदिया का हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए डांट भी पिलाई। वो इनके घर की काफ़ी पुरानी मुलाजमा थी। अब्बा मियाँ ने इन्हें बहुत इख्तियारात दे रखे थे। घर में सब इनका बहुत एहतराम किया करते थे। वदिया बुआ जी के साथ जा तो रही थी, मगर उसके चेहरे पर कहानी पूरी ना सुन सकने का अफसोस और आगे क्या हुआ होगा का तजस्सुस पूरी तरह फैला हुआ नजर आ रहा था। अगले रोज़ स्कूल जाते हुए वो मेरे कानों में सरगोशी करती मुझे रास्ते में कहानी सुनाने के लिए उकसा रही थी, मगर मैं ड्राइवर की मौजूदगी में उसके बावजूद बेपनाह इसरार के भी एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। स्कूल से घर वापस आकर दोपहर का खाना खाते वो मेरे पास आई और कहानी का मुतालबा किया। मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद वही फिर हम दोनों अपना होमवर्क लेकर बैठ गए। उमर, तुम्हारी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल मेरी पसंद की। अच्छा, अब कल तो मुझे किसी जंगल की कहानी सुनाना। और यूँ मेरी ज़िंदगी के 10वें साल में कहानियाँ सुनने और सुनाने का गोया एक सिलसिला चल पड़ा। रात देर तक हमें जागने की इजाज़त ना थी, इसलिए कहानियों के लिए दोपहर का वक्त तय हुआ। खाने के बाद हम दोनों अपने स्कूल का काम निपटाते। फिर कभी वो मेरे कमरे में आ जाती, कभी लॉन में, कभी झूले पर, कभी घास पर, कभी सीढ़ियों पर बैठकर कहानी सुनने और सुनाई जाने लगी। जिस तरह की कहानियाँ सुनने का उसका मूड होता वो फरमाइश कर देती। कभी कभी मेरी मर्ज़ी पर भी छोड़ देती थी। जो कहानी तुम्हें अच्छी लगे वो सुनाओ। कहानी उसकी पसंद की हो या मेरे लिए उसे तख्लीक करना बिल्कुल मुश्किल ना होता। बाज़ कहानियाँ एक दिन में ख़त्म ना हो पाती तो हम बाकायदा इन्हें किस्तवार चलाते। मैं उस रोज़ उसे आगे की कहानी सुनाता और वो दिलचस्पी तजस्सुस से उसे सुनती, फिर अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार करती। मैंने उसे कहानी सुनने में और सुनाने में इस तरह महव होते हुए हमें गिरदोपेश की कोई भी खबर नहीं रहती थी। बुआ जी ट्रे में स्नैक्स और जूस वगैरह लेकर हमारे पास आती तो हम दोनों को देखकर ठिठक जाते उन्हें। मैं उन्हें देखते ही गड़बड़ाकर फ़ौरन खामोश हो जाता। एक दूसरे के करीब बैठकर हम दोनों सरगोशियों में क्या बातें करते हैं इस बारे में बुआ जी मुतजस्सिस हुई थी। उन्होंने बाकायदा तफ्तीशी अंदाज में हम दोनों से पूछा। मेरे बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर वदिया भी उनकी तफ्तीश पर कुछ बोल कर न दी तो अब्बा मियाँ के हुजूर हमारी शिकायत लेकर पहुँच गई। बहुत महीनों से देख रही हूँ, जैसे इन दोनों के पास जाओ दोनों चुप हो जाते हैं। पूछो तो हम स्कूल की बातें कर रहे हैं कहेंगे। डॉक्टर साहब पूछें तो इनसे ये कौन सी अहम बातें होती हैं जिनकी वजह से इन दोनों ने खेलना तक कम कर दिया है। हम दोनों अब्बा मियाँ के रूबरू मुजरिमों की तरह खड़े थे। बुआ जी को असल फ़िक्र इस बात की थी कि उनकी लाडली वदिया ने खेलना क्यों कम कर दिया है। अब्बा मियाँ इनकी शिकायत पर खूब खुलकर हंसे थे। जन्नत बीबी, बच्चों की भी अपनी कुछ पर्सनल बातें हो सकती हैं जिन्हें वो हम बड़ों से डिस्कस नहीं करना चाहते होंगे। जब हम बड़े अपनी बातों और अपनी मजलिसों में से बच्चों को तुम अभी बच्चे होकर कह कर बैठने नहीं देते तो बेचारे बच्चों को भी तो इतना हक मिलना चाहिए कि वो हम अपनी बातों में से आप बहुत बड़े हैं कहकर शरीक करने से इनकार कर दें। अब्बा मियाँ के समझाने पर बुआ जी ने हम बच्चों को हमारी बातों के दरमियान टोकना छोड़ दिया था। वदिया को मेरी कहानियाँ बेतहाशा पसंद थीं और मुझे से कहानियाँ सुनाना। मुझे कहानियाँ सोचने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं होती थी। कहानियों का जैसे खुद ब खुद मुझ पर नज़ूल हुआ करता था। कहानियाँ, किरदार, वाक़यात, मुकालमे
سب میرے گرد منڈلاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ہماری کہانیوں کے موضوعات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے۔ کہانیوں میں سے جنوں، پریوں اور جادوگروں کا ذکر کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہم ایک ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ ہماری پسند ناپسند میں مطابقت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر معاملے میں ہماری پسند ناپسند جس حد تک ایک جیسی تھی کہ جیسے کوئی کرشمہ یا کوئی معجزہ ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس سے کتراتے، ہچکچاتے، جھجکتے، اس کی دوستی سے خائف ہوتے، اسے خود سے بہت اعلیٰ اور رفع سمجھتے۔ کب میں اسے اپنی دوست سمجھنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب کچھ اتنے غیر محسوس انداز میں ہوا کہ میں کچھ سوچ ہی نہیں پایا تھا۔ یہاں آنے کے ابتدائی دنوں میں جب مجھ سے باتیں کرتی، اپنے ساتھ کھیلنے کو کہتی، تو میں یہ سوچ کر اپنی مرضی کے خلاف اس کی بات مان لیا کرتا تھا کہ میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے اپنی مرضیاں چلانے اور انکار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مگر میری کہانیوں نے مجھے اس سے قریب کر دیا تھا، بہت زیادہ قریب۔ میں نے اسے خود سے اعلیٰ اور رفع سمجھنا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ ہم برابری کی سطح پر ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ابا میاں ہماری دوست تھی اور ذہنی ہم آہنگی سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی بڑائی، ان کی اچھائی تھی جو انہوں نے مجھ میں اور ودیا میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا۔ اگر وہ مجھے اپنا بنا کر اس گھر میں لائے تھے تو اپنے پن کا مان بھی انہوں نے دیا تھا۔ مگر یہ کیسی بات تھی، شاید میری کمظرفی، کہ ان کی بے تحاشا محبتوں شفقتوں کے باوجود بھی میں خود کو ان کے زیر بار اور احسان مند محسوس کرتا تھا۔ جو کچھ انہوں نے مجھے دیا اور جو کچھ وہ مجھے دے رہے تھے، میں وہ اپنے حق کی طرح نہیں، احسان کی طرح وصول کر رہا تھا۔ یہ شفقتیں، یہ عنایتیں، یہ محبتیں میرا حق نہیں، ان کی مہربانی تھی، ان کی اچھائی تھی، ان کی بڑائی تھی، ان کا مجھ پر احسان تھا۔ احسان مندی اور ممنونیت کے اس احساس کو میں دل کے بہت اندر کہیں چھپا کر رکھتا تھا کہ کہیں ابا میاں کو اس کی خبر ہو گئی تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ وہ یہی سوچیں گے کہ ان کی محبت میں ضرور کوئی کمی رہ گئی تھی جو میں ان کو چاہت اور ان کی شفقت کو احسان سمجھتا رہا۔ ابا میاں، ان کا یہ گھر، میرا اسکول، مجھے مہیا ہر آسائش مجھ پر احسان تھا۔ اگر مجھے کوئی چیز احسان نہیں تھی تو وہ ودیا کمال کی دوستی تھی۔ میری تعلیمی کارکردگی اطمینان بخش تھی۔ اگر میں ودیا کی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا تو محض ایک اوسط درجے کا طالب علم بھی نہیں تھا۔ میں ہر امتحان اچھے گریڈ کے ساتھ پاس کر رہا تھا۔ اچھے گریڈ حاصل کر لینے کے باوجود میں اپنے ٹیچرز کی نگاہوں میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ہر پیرنٹس میٹنگ میں میرے ٹیچر ابا میاں سے میرے متعلق یہی شکایت کرتے تھے کہ مجھ میں اعتماد کی شدید کمی ہے، شرمیلا پن اور جھجک ہے۔ میں امتحان میں اچھا رزلٹ لے آتا ہوں مگر کلاس میں کبھی کوئی کارکردگی نہیں دکھاتا۔ انہیں حسرت ہے کبھی ان کے پوچھے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے میرا ہاتھ بھی اٹھے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں۔ ابا میاں مجھے پیار سے سمجھاتے، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو میں خود کو دوسروں سے کمتر سمجھوں۔ یہ یقین دلاتے وہ میرا شرمیلا پن اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے جھجک کو دور کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے، مگر میری شخصیت میں جو کمزوریاں تھیں وہ ختم نہیں ہو پاتی تھیں۔ سوائے ودیا کے میں نے کسی کے ساتھ اعتماد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ جس وقت اس کے ساتھ اکیلا ہوتا مجھے ایسا لگتا کہ میں ایک بالکل مختلف انسان بن گیا ہوں، پر اعتماد، ہنس مکھ، بدلہ سن، شوق، حاضر جواب۔ ابا میاں وہ جو مجھ پر پیسہ خرچ کر رہے تھے میں انہیں برباد نہیں کر رہا تھا، اچھے ریزلٹس لا رہا تھا۔ میرے اپنے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔ مجھے نمایاں ہونے کا، غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا کوئی شوق کبھی بھی نہیں رہا تھا، نہ ہی مجھ میں کوئی صلاحیت تھی۔ ابا میاں کے سمجھانے پر، ٹیچرز کے ٹوکرے پر میں یہی سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کرتا تھا۔ میوزک، فائن آرٹس، اسپورٹس میں پڑھائی سے ہٹ کر ہونے والی سرگرمیوں سے میں دور رہا کرتا تھا، جبکہ ودیا اس معاملے میں مجھ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ ہر غیر نصابی سرگرمی میں سب سے آگے تھی۔ پرائمری کلاسز سے لے کر ہم سیکنڈری کلاسز میں آئے تو ودیا بتدریج اسکول کے تمام نمایاں ترین اسٹوڈنٹس میں شامل ہوتی چلی گئی۔ اسکول میں ہر سال ٹاپ اگر ودیا کمال کرتی تھی تو ہر تقریری مقابلے میں انعام بھی اسی کو ملا کرتا تھا۔ ٹیبل ٹینس، والی بال، بیڈمنٹن اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ کسی ڈرامے میں کوئی مشکل کردار ہو ہے تو اسے ودیا سے زیادہ اچھا کوئی پرفارم نہیں کر سکتا۔ ٹیچرز اور ٹیچر وہ پرنسپل تک کی پسندیدہ تھی۔ ہمارے کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ جونیئرز اور سینئر میں بھی وہ یکساں مقبول۔ اس کی اس مقبولیت اور ہر دل عزیز ہونے میں اس کی ذہانت اور غیر معمولی نمایاں کارکردگی سے
بھی بڑا ہاتھ اس کی خوش اخلاقی، مروت اور خلوص کا تھا۔ وہ ابا میاں کی پوتی تھی نا، بالکل ان جیسی، انہی کی طرح، ہر کسی کے کام آنے والی، سب سے اچھی بات کرنے والی۔ میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ روڈ ہوتے، لڑتے یا بلند آواز سے بولتے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے غصے کی انتہا یہ ہوتی کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتی تھی، وہ بروں میں سے اچھائیاں ڈھونڈا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کلاس اور اس کے اسکول کے ہر اسٹوڈنٹ سے بنتی تھی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے، اس کی تمام خوبیاں اور اچھائیاں بہت نمایاں انداز میں سامنے آنے لگی تھیں۔ کلاس کے نکمے سے نکمے اور بدتمیز سے بدتمیز اسٹوڈنٹ کی مدد کرنے میں وہ بالکل بھی نہیں ہچکچاتی تھی۔ وہ کبھی کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرتی تھی۔ کوئی بھی اس کی نوٹ بک، جرنلز یا اسائنمنٹ مانگتا، وہ یہ سمجھے بغیر کہ اس کا کتنی محنت سے کیا ہوا کام نقل کر لے گا کوئی، خوشی خوشی اسے بس دے دیا کرتی تھی۔ اس کے اسائنمنٹس، اس کی نوٹ بکس، اس کے جرنلز اس کے پاس کم اور اس کے کلاس والے اس کے پاس زیادہ پائے جاتے تھے۔ وہ کسی کی بھی مدد کرنے کے بعد میں احسان نہیں جتاتی تھی، اس لیے وہ نکمے، نالائق مگر اونچی ناک رکھنے والے اسٹوڈنٹس میں بے تحاشا چہیتی تھی۔ میں اس کی اس عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اسکول میں اس طرح بات نہیں کرتا تھا جس طرح گھر پر، اس لیے جیسے ہی ہم گھر پہنچتے میں اس سے لڑنا شروع ہو جاتا۔ تمہاری یہ حاضر ہوں مدد کو دل و جان سے والی ادا مجھے زہر لگتی ہے۔ کلاس کے سارے ڈفر تمہاری محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ میرے خفا ہونے پر تحمل سے مجھے سمجھاتی۔ ابا میاں کہتے ہیں دوسروں کی مدد دو تو بدلے میں خود ہمیں بھی ڈھیر و ڈھیر خوشیاں ملتی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دینے سے خوشی ملتی ہے عمر۔ وہ بہت چھوٹی تھی تب نانی دادی بنا کرتی تھی، پھر اب ہم گریڈ 7 میں تھے۔ ابا میاں یہ نہیں کہتے تھے کہ نکموں اور نالائکوں کی بیجا مدد کر کے ان کو اور نکما اور نالائک بنا دو۔ خوشی ملتی ہے، تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ میں اس پہ بگڑتا تھا۔ عمر، اس میں میرا کیا نقصان ہے اگر میں اپنی چیزیں کسی کو دے دوں؟ سب میرے کلاس فیلو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، سب اتنے اچھے ہیں۔ ہاں تمہارا کیا ہے، تمہیں تو دنیا کا ہر فضول سے فضول آدمی بھی اچھا لگتا ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر ناراضگی سے بولتا۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی تھی کہ اسے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کے برعکس کلاس کے ذہین سے ذہین اسٹوڈنٹس کو بھی کبھی نہ کبھی اس سے مدد کی لینی پڑ ہی جاتی تھی۔ کلاس کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں تھا بشمول میرے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے ودیہ سے کبھی پڑھائی میں مدد نہیں لی، اور کلاس کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ بشمول میرے ایسا نہیں تھا جو کہہ سکے ودیہ نے کبھی کسی حوالے سے اس کی مدد لی ہو یا مدد کرنے سے انکار کیا ہو۔ اگر کبھی بیماری یا کسی بھی وجہ سے اسے اسکول سے چھٹی کرنی پڑ جاتی تو میرے بہت اصرار پر بھی وہ میری نوٹ بکس، جرنل اور رجسٹر سے کام نقل نہیں کرتی تھی۔ پہلے سوال خود سالو کرنے کی کوشش کر لیتی۔ اگر مجھ سے نہیں ہوا تو تمہاری نوٹ بک سے اتار لوں گی۔ وہ اتنی ہی ذہین تھی کہ اسے کبھی بھی میرا کام اتارنے اور دیکھنے یا نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، جبکہ میں اسکول کی چھٹی ہو جانے یا کام مس ہو جانے پر بڑے آرام سے اس کے نوٹ بکس اور جرنل سے استفادہ کر لیا کرتا تھا۔ اس کی ہمدردی، ایثار، خلوص اور مروت صرف کلاس فیلوز اور جان پہچان کے لوگوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر کسی کے ساتھ، یہاں تک کہ راہ چلتے اجنبیوں تک کے ساتھ برتی جاتی تھی۔ راستے میں آتے جاتے کسی غریب بچے پر ترس آ گیا تو اپنی پاکٹ منی سے اس کی مدد کر دی۔ یوں ترس کھاتے کھاتے وہ اپنی ساری کی ساری پاکٹ منی خرچ کر دیا کرتی تھی۔ میں ہنس پہ عادت سے ٹوکتا، اس پر خفا ہوتا، مگر وہ میرے ٹوکنے اور خفا ہونے سے اپنی فطرت تو نہیں بدل سکتی تھی نا۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں مگر فطرت نہیں۔ ہمدردی، خلوص، ایثار، محبت، مروت، یہ سب اس کی فطرت میں شامل تھا۔ کیا اس کے سمجھانے پر میں اپنی فطرت بدل سکا تھا؟ جو اس کی فطرت بدلنا چاہتا تھا۔ میں بزدل، کم ہمت اور کمزور تھا ہی۔ جب میں خود کو نہیں بدل سکتا تو اس کے بدلنے پر اصرار کیوں کرتا ہوں؟ ہر بار اسے ٹوکنے یا اسے خفا ہونے کے بعد اسے خاموشی اور اداس ہوتا دیکھ کر میں خود بھی اپنے آپ سے خفا ہوتا، خود کو لعنت ملامت کرتا۔ میں نے ایسی برہمی اور خفگی دکھائی کیوں جو اسے اداس اور رنجیدہ کر گئی؟ گزرتے وقت کے ساتھ ہم دونوں میں ایک عجیب سی، ایک ناقابل یقین اور بہت مختلف سی کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی جا رہی تھی۔ لفظ کہے نہ جائیں پر بات سمجھ لی جائے۔ ہم سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، ہم سارا دن ایک دوسرے سے بے انتہا باتیں کرتے تھے۔ پورا دن ساتھ گزارنے کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے یہ تک شیئر کرتے تھے کہ دن بھر میں ہم نے کس کس کی بات پر کیا کیا سوچا، کیا واقعے پر کیسا محسوس کیا۔ ہمارے بیچ کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں تھا، لفظوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کی ہر فیلنگ کو سمجھ سکتے تھے۔ ہمارے بیچ لفظ غیر اہم بلکہ
بالکل ہی غیر احمد تھے۔ ودیہ اگر خاموش ہے تو میں صرف اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی خاموشی کی وجہ جان لیا کرتا تھا۔ جو وہ بول نہیں رہی، صرف سوچ رہی ہے، میں اسے بھی سمجھ لیا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ میری آنکھوں سے میرے دل کا حال جان لیا کرتی تھی۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا محسوس کر رہا ہوں، کس وقت میرا موڈ کیسا ہے، میرا کہے بغیر سب کچھ پتہ ہوتا تھا اسے۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ چھپا ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو اندر تک جانتے تھے، بالکل اندر تک، دل کی چھپے ہوئے رازوں تک۔ ہمارے بیچ کچھ تھا جو عام نہیں تھا، جو الہامی لگتا تھا، اللہ کا ودیت کردہ لگتا تھا۔ ایسا کس طرح ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے پاس نہ ہوتے ہوئے تب بھی کوئی کسی مشکل میں پڑتا ہے تو دوسرے کے دور ہونے کے باوجود خود بخود ہی گڑبڑ کا احساس ہونے لگتا ہے، دل اداس ہونے لگتا ہے، بے چینی اور پریشانی لاحق ہونے لگتی ہے۔ ایک بار اسکول کے ساتھ پکنک پر جانے پر ودیہ سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے بچی، اور میں جو پلانکس اور پارٹنرشپ سے کترانے کے سبب گھر پر تھا، بری طرح بے چین اور پریشان ہو گیا۔ سارا وقت میں لان میں، پورچ میں، گھر کے اندر، گیٹ کے باہر بے قراری کے عالم میں پھرتا رہا تھا۔ ایسے ہی جب ایک مرتبہ اسکول میں میری طبیعت خراب ہوئی اور ودیہ کسی تقریری مقابلے میں شرکت کے لیے کسی دوسرے اسکول میں گئی ہوئی تھی، تب وہاں سے واپس آتے ہوئے گھبرائی ہوئی پریشان فوراً میرے پاس آئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو عمر؟ اس نے تشویش اور فکر مندی سے مجھے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا دیا میری طبیعت خراب ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی؟ کب؟ کیا ہوا تھا؟ تم گھر کیوں نہیں گئے؟ ڈرائیور کو بلا لیتے۔ وہ پریشانی میں بے ربط نہ جانے کیا کیا بولے گی۔ میں اسے دیکھتا رہا کہ اسے میری طبیعت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ صرف اس کا دل تھا، اس کا دل جس میں اس کے کسی خطرے سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ ناشتے اور کھانے کے دوران اگر میز پر صرف ہم دونوں ہوتے اور گھر کا کوئی اور دوسرا فرد وہاں نہ ہوتا، تب ہمارے درمیان بڑے دلچسپ حرکتیں ہوا کرتی۔ مثلاً ابا میاں کی خاص تاکید تھی کہ دونوں بچے روزانہ دودھ کا ایک گلاس ضرور پئیں، انڈا ضرور کھائیں۔ مجھے ابلے ہوئے انڈے کی زردی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں اپنی پلیٹ سے اٹھا کر چپکے سے زردی ودیہ کو دے دیتا تھا اور وہ بھی بوا جی کی نظروں سے بچا کر جلدی سے منہ میں ڈال لیتی تھی۔ شام میں ہمارے سنیکس کے ساتھ بوا جی ٹماٹر کا سوپ لے کر آتی، جو ودیہ کو بالکل پسند نہیں تھا، تو اپنے سوپ کے ساتھ ساتھ میں اس کا سوپ بھی خود ہی پی لیا کرتا تھا۔ مجھے نہاری اور پائے میں گودے کی ہڈیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ اپنی پلیٹ اور سالن کے پیالے میں سے ساری نلیاں میری پلیٹ میں ڈال دیتی تھی۔ اسے پنیر بہت پسند تھا، اس حد تک کہ وہ سادی چیز بھی اس وقت تک کھانے سے گریز کرتی تھی۔ کھانے کی ہر چیز پنیر میں ہو، میری فیوریٹ پنیر ہوتی ہے نا، یہ اس کا مخصوص جملہ تھا۔ وہ یہ جملے بہت کثرت سے بولتی تھی۔ بوا جی نے سینڈوچز بنائے ہیں یا برگر میں چیز ڈالی ہے تو میں اپنے اور اس کے دونوں سینڈوچز اور برگر کے کنارے کھا لیتا، درمیان کا پنیر والا سارا حصہ اسے دے دیتا۔ تمام سبزیاں وغیرہ مکس کر کے بنائی گئی سلاد کے پیالے میں سے اس کے پسندیدہ سلاد کے پتے چن چن کے اس کی پلیٹ میں رکھنے کا کام سر انجام دیتا تھا۔ کہانی کہنا اگر مجھے قدرتی طور پر آتا تھا تو مجھ میں کتابوں سے محبت اور مطالعے کا شوق پیدا کرنے والی ودیہ تھی۔ اسے مطالعے کا بے پناہ شوق بچپن ہی سے تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی شوق مجھ میں منتقل ہو گیا تھا۔ کتابوں کی ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ صاحب علم اور صاحب کتاب شخص کا گھر تھا۔ یہاں کئی سو بلکہ کئی ہزار کتابیں موجود تھیں۔ ابا امی کی اسٹڈی ایک کمرہ نہیں بلکہ ہمارے گھر کا پورا فرسٹ فلور تھی۔ اسے جا بجا طور پر بہترین ذخیرے والی شاندار لائبریری کہا جا سکتا تھا۔ وہاں ہر جا بے شمار موضوعات پر بے شمار کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ ودیہ وہاں سے اٹھا اٹھا کر کتابیں لاتی۔ اسے کتابیں اس ذوق و شوق سے پڑھتا دیکھ کر میں بھی کتابیں پڑھنے لگا تھا۔ کتابیں پڑھنے میں مجھے بھی ودیہ کی طرح مزہ آنے لگا تھا۔ کھیل کود میں پہلے ہی بالکل میری کو دلچسپی نہیں تھی۔ دوسرا میرا ودیہ کے علاوہ کوئی تھا نہیں، سو کتابیں پڑھنے سے اچھے مشغلے فارغ وقت اور کیا ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کتابیں پڑھتے، بہت سارا اچھا اردو اور انگریزی کلاسیکی ادب ہم دونوں نے بہت کم عمری میں ہی پڑھ لیا تھا۔ ابا میاں کے پاس فراغت ہوتی تو وہ ودیہ کی فرمائش پر مثنوی رومی بڑے پرحسن انداز میں پڑھ کر ہمیں اردو میں اس کی تشریح بھی سناتے تھے، یا پھر اقبال کا کلام بڑی خوبصورتی سے ہمیں سناتے اور سمجھاتے۔ بعد میں ہم دونوں کلام کی گہرائی، معنی و مفہوم پر گھنٹوں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے۔ ایٹھ گریڈ میں ہم دونوں ان شاعروں اور ادیبوں کے کام پر آپس میں تبادلہ خیال کرتے جن پر اردو، انگریزی، فارسی یا یورپین لٹریچر میں ماسٹرز کرنے والے طلباء ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے۔ میں چونکہ اسکول میں کچھ نہیں بولتا تھا، اس لیے میرے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔
مگر ودیعہ کے وسیع مطالعے سے تمام ٹیچرز آگاہ تھے۔ 6 گریڈ میں ایک بار میں نے اردو کی ٹیچر کو اقبال کا شعر غلط سنانے پر فوراً ٹوکا تھا۔ پوری کلاس کے سروں کے اوپر سے کئی فٹ اوپر سے وہ فارسی کا شعر گزر گیا تھا۔